हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे और आपका दिन भी अच्छा गुजर रहा होगा। और हम हमेशा की तरह आपके लिए लेकर आ गए हैं सिलसिलेवार नावल लव इज़ फॉरएवर एपिसोड 11, जिसको आपके लिए तहरीर करी है सायरा नाज। तो फिर देर नहीं करते चलते हैं नावल की तरफ। मगर इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें और आइकन बटन दबाएं ताकि हमारी नई म्यारी और इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो फिर चलते हैं लव इज़ फॉरएवर की एपिसोड 11 की तरफ। अपने एहसास से छूकर मुझे संदल कर दो, मैं कि सदियों से अधूरा हूँ, मुकम्मल कर दो। न तुम्हें होश रहे और ना मुझे होश रहे, इस कदर टूट के चाहो मुझे पागल कर दो। तुम हथेली को मेरे प्यार की मेहंदी से रंगो, अपनी आँखों में मेरे नाम का काजल कर दो। इसके साए में मेरे ख्वाब दहक उठेंगे, मेरे चेहरे पे चमकता हुआ आंचल कर दो। धूप ही धूप हूँ मैं, टूट के बरसो मुझ पर, इस कदर बरसो मेरी रूह में जल थल कर दो। जैसे सहराओं में हर शाम हवा चलती है, इस तरह मुझ में चलो और मुझे थल कर दो। तुम छुपा लो मेरा दिल ओट में अपने दिल की, और मुझे मेरी निगाहों से भी ओझल कर दो। मसला हूँ तो निगाहें ना चुराओ मुझसे, अपनी चाहत से तवज्जो से मुझे हल कर दो। अपने गम से कहो हर वक्त मेरे साथ रहे, एक एहसान करो इसको मुसलसल कर दो। मुझ पर छा जाओ किसी आग की सूरत जाना, और मेरी ज़ात को सूखा हुआ जंगल कर दो। खाइसा के जाने के बाद अनगिनत रस्मों से गुजारते नबीशा को बस्साम के कमरे में पहुंचा दिया गया, मगर वो तो बस इसी एक लम्हे में ठहर गई थी जब इसकी माँ ने उसके सर पर अपना हाथ रखा था। एक अजीब सरखुशी की कैफियत ने उसके वजूद का अहाता कर रखा था। फूलों से सजे बिस्तर पर बराजमान वो शिद्दत से बस्साम की आमद की मुंतज़िर थी। उसका बस न चल रहा था कि वो उस शख्स के कदमों की धूल बन जाए जिसकी बदौलत आज उसकी माँ ने शायद ज़िंदगी में पहली बार उसे कोई दुआ दी थी। उसे आज बस्साम के खुलूस पर कोई शक न रहा था। कमरे में फैली ताज़ा गुलाबों की महक और जलते दियों के इम्तिज़ाज से बनने वाले सहर अंगेज़ माहौल के ज़ेर असर आने की बजाय वो किसी और ही नहज पर सोची जा रही थी। चंद पल मज़ीद सिर के तो उस कमरे का दरवाज़ा खुलकर बंद हुआ था। बेड पर फूलों से भरी चादर पर बड़ा जमान नबीशा कदमों की आहट पाते ही बिना सोचे समझे बिस्तर से उतरती तेज़ कदमों से बस्साम की जाने बढ़ी थी। संभल कर, क्या हो गया? चेहरे पर गिरे घूंघट के बाइस नबीशा सोफे के सामने पड़े मेज़ से टकराकर ज़मीन बोझ होने को थी जब बस्साम ने फौरी आगे बढ़कर उसे थामते ताकीद के साथ इस्तफसार भी किया था। नबीशा, सब ठीक है ना? ऐसे क्यों रो रही हो? उसने कुछ कहे बिना ही बस्साम से लिपट कर रोना शुरू कर दिया तो बस्साम ने उसे अपने हसार में लेते हुए फ़िक्रमंदी से इस्तफसार किया, मगर नबीशा बस रोई जा रही थी। बस्साम ने उसका चेहरा देखना चाहा, मगर घूंघट के बाइस देख ना पाया तो उसने उसे खुद से थोड़ा अलग करके उसका घूंघट उलट दिया। सामने ही वो मनमोहना चेहरा मतोरम आँखों के साथ उसका चैन लूटने को काफ़ी था, मगर अभी उसकी तारीफ़ में रतबुल लिसान होने की बजाय पहले एक और मरहला सर करना बाकी था। मुझे माफ़ कर दें बस्साम। घूंघट उलटते ही उसकी ज़बान से अदा होने वाले अल्फाज ही बस्साम के महकते मचलते जज्बात पर कुछ देर को बंद बांध गए थे। कुछ बताओ तो सही कि हुआ क्या है? किसी ने कुछ कहा है क्या? ऐसे रोकर तो मुझे परेशान कर रही हो। बस्साम अभी तक उसके इस रवैये की वजह समझने से कासिर था। मैं हमेशा आपको गलत समझती रही, मगर आपने हर बार सिर्फ मेरा भला ही सोचा है। आज मेरी माँ ने मेरे होश संभालने के बाद शायद पहली बार मेरे सर पर हाथ रखा है, और वो भी आपकी बदौलत। मैं बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ आज आपने नबीशा को ख़रीद लिया। नबीशा की बात सुनते ही एक आसूदा सी मुस्कुराहट ने बस्साम के लबों को छुआ था। तुम्हें अच्छा लगा? बस्साम ने जवाब में किसी लंबी चौड़ी तकरीर की बजाय फ़कत 3 लफ्ज़ी सवाल पूछा कि वो कहने वालों की बजाय करने पर यकीन रखने वालों में से था। वो जानता था कि नबीशा अपने जज्बात का मज़ीद इजहार चाहती है,
سو اس نے اس کی خوشی کو مقدم رکھا تھا، جس کے رونے میں اب کمی آ چکی تھی۔ بسام کے لیے یہ خیال ہی خاصا جاں فضا تھا کہ وہ اتنی دیر سے خود پر ضبط کیے اپنے آنسوؤں کے بہنے کو اس کے کندھے کے میسر آنے کے انتظار میں تھی، بلکہ یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ وہ اپنی خوشی بانٹنے کو اس کی منتظر تھی۔ بہت، نبیشہ نے نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے کہا تو بسام کو لگا کہ اس نے آج سے پہلے کبھی اتنا حسین منظر نہیں دیکھا، مگر وہ جھلی اس وقت الگ ہی جذباتی رو میں تھی کہ بسام سے اپنی اس درجہ قربت کا بھی ادراک نہ کر سکتی تھی۔ انعام میں مجھے کیا ملے گا؟ بسام نے اس کے گرد اپنے بازوں کا گھیرا مزید کستے ہوئے سوال کیا کہ وہ اچھے سے جانتا تھا کہ اب وہ بھاگنے کی کوشش کرے گی، مگر نبیشہ کے جواب نے اسے حیران کیا تھا۔ نبیشہ، بسام اور اکسئی، میں نبیشہ اور اکسئی آج آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ تا دم مرگ آپ کی وفادار رہوں گی۔ آج سے میری زندگی کا محور صرف اور صرف آپ ہیں۔ امید ہے کہ ماضی میں مجھ سے سرزد ہوئی کوتاہیوں اور غلطیوں کو آپ نظر انداز کر دیں گے۔ نبیشہ نے اس کے سینے پر سر رکھتے پورے دل سے یہ اعتراف کیا تھا، اور بسام کو اس کے ایک ایک لفظ سے خلوص و سچائی کی مہک آئی تھی۔ اس نے محبوب ہو کر نبیشہ کے سر پر اپنے لب رکھ دیے کہ یہ اس کی توقع سے کہیں بڑھ کر تھا۔ اس کی آخری بات کا بسام نے کوئی جواب نہ دیا کہ وہ تو کبھی ان نادانیوں پر دل سے ناراض ہوا ہی نہیں تھا۔ اس کی تو سرزنش بھی اسی کی بھلائی سے ہی مشروط ہوا کرتی تھی۔ میں کپڑے بدل لوں؟ کچھ پل یوں ہی ایک دوجے میں سمائے رہنے کے بعد نبیشہ نے کسمسا کر کہتے بسام کے حلقے سے نکلنا چاہا کہ جذباتی روک سنبھلی تو اسے اپنی حالت کا احساس ہوا، مگر بسام نے اس کی یہ کوشش ناکام بنا دی۔ ابھی نہیں، ابھی تو میں نے جی بھر کر دیکھا بھی نہیں۔ بسام نے اسے کندھوں سے تھام کر اپنے سامنے کیا تو وہ لجا کر پلکیں جھکا گئی۔ ہاتھوں کو باہم پیوست کرتے وہ اضطراری انداز میں اپنی انگلیوں کو مسلنے لگی تھی۔ میں بسام اور اکسئی آج اپنے تمام جملہ حقوق تمہارے نام کرتا ہوں۔ شرماتی ہوئی نبیشہ کو کندھوں سے تھام کر قریب رکھے صوفے پر لے کر بیٹھتے ہوئے بسام نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا، جس میں یقیناً وہ کچھ بے جان الفاظ کے ساتھ ساتھ ایک بار پھر اپنے عمل سے اپنی محبت کا اظہار کرنے والا تھا۔ اس نے کہتے ساتھ ہی نبیشہ کے سر سے علاقائی ٹوپی اور گھونگھٹ اتار کر میز پر رکھا تھا۔ آج سے میری زندگی تمہاری ہوئی، تم اس کمرے میں اور اس سے باہر بھی میری زندگی کے ہر سیاہ و سفید کی مالک ہو۔ تمہیں پورا اختیار ہے کہ تم ہماری زندگی کو لے کر جو چاہے فیصلے کرو، لیکن اگر کبھی مجھے کسی فیصلے سے اختلاف ہوا تو کیا میں یہ یقین رکھوں کہ تم سمجھ جاؤ گی کہ وہ ہماری بھلائی کے لیے ہی ہے؟ بسام نے اپنے سر پر دھری دستار اتار کر نبیشہ کے سر پر سجاتے ہوئے جذبات سے بوجھل لہجے میں کہا تھا، مجھے خود سے زیادہ آپ کے کیے فیصلوں پر یقین ہے، سو میں یہ اختیار آپ کے پاس ہی رہنے دینا چاہتی ہوں۔ آج جو آپ نے میرے لیے کیا ہے، اس کے بعد تو میں آپ کو اپنا خون بھی معاف کر دوں۔ نبیشہ نے اس کے ہاتھ تھام کر پوری یقین لہجے میں کہتے بسام کے دیے مان کو مزید بڑھا دیا تھا، تمہاری جان تو واقعی اب میرے قبضے میں ہے، اب میرا دل تمہارے سینے میں دھڑکے گا تو مجھے بھی تو زندہ رہنے کے لیے تمہاری دھڑکنیں مستعار چاہیے ہوں گی نا؟ بسام نے سرگوشیانہ انداز میں کہتے اپنے ہاتھوں پر جمے اس کے حنائی ہاتھوں پر اپنے لب رکھے تو ایک حجاب آلود مسکان نے نبیشہ کے چہرے کا احاطہ کیا تھا۔ میرا تم سے وعدہ ہے کہ میں ان ہاتھوں کی ٹھنڈک کو ہمیشہ اپنے پرحدت لمس سے حرارت آمیز حلاوت میں بدل دوں گا۔ میں ہر ممکن کوشش کروں گا کہ تمہاری ان ساحر آنکھوں میں مقید یہ قیمتی موتی کبھی مٹی میں نہ رلنے پائیں۔ انہیں اپنے اندر سمونے کو میرا دامن ہمہ وقت حاضر ہوگا۔ اس کے حنائی ہاتھوں پر کو اپنی آنکھوں کو اپنے لبوں سے چھوتے بسام نے ایک انوکھے انداز سے اس کو رونے کے لیے اپنا کندھا میسر کیا تھا۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ میں تمہیں کبھی رونے نہیں دوں گا، کہ یہ عمل بھی انسان کی زندگی سے تا دم مرگ منسوب رہے گا۔ انسانی آنکھ تو غم کے علاوہ خوشی میں بھی چھلک پڑتی ہے، سو ایسے میں ان آنسوؤں پر بند باندھنا کیوں کر ممکن ہو؟ یہی وجہ تھی کہ بسام نے اسے ہر حال میں اپنے ساتھ کی یقین دہانی کروائی تھی۔
تمہارے ان رخساروں پر اپنے نام کی لالی دیکھنے کو بسام اور رقصئی اپنا تن من بھی وار سکتا ہے۔ نبیشہ کی لرزتی پلکوں کا رقص اور عارض بسام کو مزید پیش قدمی پر اکسا گئے۔ نبیشہ کی تو جان ہی مشکل میں آ گئی تھی۔ کیا تمہیں کسی نے بتایا ہے کہ تم آج کس قدر حسین لگ رہی ہو؟ بسام کے سوال سے زیادہ اس کے لہجے کا زیرو بم اور اس کی بولتی نگاہوں سے چھلکتی سرمستی نبیشہ کے دل کو دھڑکا گئی۔ نبیشہ نے بار حیا سے مغلوب ہوتے سر جھکا کر اپنا چہرہ اپنے ہاتھوں میں چھپانا چاہا تو بسام نے اس کے چہرے کے گرد اپنا مضبوط و توانا ہاتھوں کا حلقہ بناتے اسے ایسا کرنے سے روک دیا تھا۔ میں ان ہونٹوں پر ہمہ وقت مسکان کھلی دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ لب ہر صبح مسکا کر مجھے جگائیں تو مجھے کسی اور چیز کی خواہش ہی نہ رہے گی۔ کیا تم میری ہمراہی میں اپنے رب کے حضور سربسجود ہونا چاہو گی؟ بسام کے پوچھے گئے سوال پر نبیشہ نے جھٹ اثبات میں سر ہلا دیا کہ اتنی نعمتوں کی ادائیگی کے بعد سجدہ شکر تو بنتا ہی تھا۔ کچھ ہی دیر بعد بسام کی امامت میں اپنے رب کے حضور جھکتی نبیشہ کو اس روئے زمین پر اس وقت اس سے زیادہ کوئی اور خوش قسمت نہ لگا تھا۔ زندگی میں سے مشکلات بھلے سے ختم نہ ہوئی ہوں، مگر ایک ساتھ نبھانے والے ساتھی کا آسرا اس کے لیے ان صعوبتوں کا سامنا کرنے کو کافی تھا۔ منام نے اسعد کی ہدایت کے مطابق اگلے ہی دن اپنا سامان فرم کی طرف سے ملنے والے فلیٹ میں منتقل کروا لیا تھا۔ وہ اسلام آباد جانے سے پہلے فون پر بھی اسے ہدایت دینا نہ بھولا تھا۔ منام کو بھی یہ زیادہ سہل لگا تھا کہ اماں کی طبیعت اب اکثر خراب رہتی تھی اور جس علاقے میں یہ فلیٹ تھا وہاں سے انہیں کسی بھی طبی امداد کی طلبی کی صورت میں آسانی سے اسپتال پہنچایا جا سکتا تھا۔ ابھی بھی وہ انہیں دوا دے کر باہر لاؤنج میں آ کر بیٹھی تھی کہ میز پر پڑا اس کا فون بول اٹھا۔ سامنے ہی اسکرین پر اسعد کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ منام نے ایک گہرا سانس بھرتے فون ہاتھ میں لیا کہ اس کے صاف انکار کے باوجود بھی اسعد اس کی خیریت دریافت کرنا نہ بھولتا تھا۔ وہ اس کی کال منقطع بھی نہیں کر سکتی تھی کہ اکثر و بیشتر وہ کسی کیس کو لے کر بھی اس سے رابطہ کرتا رہتا تھا، اور ابھی بھی ایسا ہی ایک مسئلہ درپیش تھا۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ قریشی اسٹیٹ والوں نے نیازی گروپ آف انڈسٹریز کو کورٹ سے باہر معاملات سلجھانے کی پیشکش کی ہے۔ اسعد نے حال احوال دریافت کرتے ہی کام کی بات کی تھی۔ جی سر، آپ نے بالکل ٹھیک سنا ہے، منام نے بھی رسمی انداز میں جواب دیا تھا۔ facebook.com سائرہ ناز آفیشیل۔ تو آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں، اور عثمان نیازی کا کیا موقف ہے اس سلسلے میں؟ اسعد کے لہجے کا سرسری پن ہنوز قائم تھا۔ بطور فرم سربراہ اس کا حق تھا کہ وہ اپنے ادارے کے توسط سے لڑے جانے والے ہر کیس کی تمام تر معلومات سے آگاہ ہوتا کہ کسی بھی کیس میں ہوئی کوئی بھی اونچ نیچ ان کا نام خراب کر سکتی تھی۔ سر، میرے خیال سے تو عثمان نیازی اس کے لیے راضی ہو جائیں گے، اور جہاں تک میری رائے کی بات ہے تو اس میں کوئی قباحت بھی نہیں۔ منام نے مدعی کے خیالات اور اپنی سوچ اس پر واضح کی تھی۔ مس منام، جب آپ جانتے ہوں کہ عدالت میں جیت آپ کا ہی مقدر بنے گی تو پھر اس کے اتنے پاس آ کر پیچھے ہٹ جانا، کیا یہ ایک دانشمندانہ فیصلہ ہوگا؟ اسعد نے نپے تلے لہجے میں استفسار کیا تھا، گویا اس کی قابلیت جاننا چاہتا ہو۔ سر، ضروری نہیں کہ ہر جنگ جیتنے کے لیے لڑی جائے، کچھ لڑائیاں بعض اوقات اپنی بقا کے لیے بھی لڑی جاتی ہیں۔ بہادری یہ نہیں کہ آپ دشمن کو زیر بار کر کے اپنی فتح کے جھنڈے گاڑیں، بلکہ جیت سے عین پہلے اگر دشمن پسپائی کا اعلان کرتے، امن کا پرچم لہرا دے تو تب اسے کچلنے کی طاقت رکھتے ہوئے بھی اسے رعایت دینا ہی اصل جوان مردی ہے۔ ایسے موقع پر ہمارے غلط قدم ہمیں تاریخ کے پنوں میں ہمیشہ کے لیے ظالم بنا دے گا، جبکہ ہمارا حسن عمل ہمیں امر کر دے گا۔ منام کی بات پر فون کی دوسری جانب موجود اسعد کے لبوں کو ایک جاندار مسکراہٹ نے چھوا تھا۔ بہت خوب، مجھے آپ سے کسی ایسے ہی جواب کی توقع تھی۔ بے شک، ہر چال بازی پلٹنے کے لیے نہیں چلی جاتی، کچھ چالیں ہماری دفاع کے لیے بھی بہت اہم ہوتی ہیں۔ میرے خیال سے عثمان نیازی اگر یہ فیصلہ کرتے ہیں تو یہ بہتر ہوگا۔ اسعد نے اس کی تعریف کرنے کے ساتھ ہی اس فیصلے کی حمایت بھی کی تھی۔ اوکے سر، میں فون رکھتی ہوں۔ منام نے اس کی بات پوری ہوتے ہی اجازت چاہی، مگر اسعد کا ایسا کوئی ارادہ نہ تھا۔ گھر سیٹ ہو گیا؟ کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی کسی چیز میں؟ اسعد نے اس کی بات سرے سے ہی نظر انداز کرتے سوال برائے بات کیا تھا۔ وہ یقیناً اس سے مزید بات کرنے کا متمنی تھا۔ سر، آپ پہلے بھی 2 بار یہ سوال پوچھ چکے ہیں،
منام نے بنا لگی لپٹی کے اسے صاف جواب دیا کہ وہ اس کی حوصلہ افزائی کی متحمل نہیں ہو سکتی تھی۔ دوبارہ پوچھنے پر ٹیکس سکتا ہے کیا؟ اسعد نے اس کی صاف گوئی سے محظوظ ہوتے مسکراتے لہجے میں پوچھا تھا۔ سر، آپ بے وجہ اپنی توانائیاں صرف کر رہے ہیں۔ میرا جواب کل بھی وہی رہے گا جو اول روز تھا۔ منام اس کے عہدے کے روپ میں آنے والوں میں سے ہوتی تو اسعد بنگش کو کبھی متاثر نہ کر پاتی۔ مجھے آپ کے جواب سے کوئی مسئلہ نہیں، میں صرف وجہ جاننا چاہتا ہوں، اور یہ میرا حق ہے کہ مجھے خود کو انکار کی وجہ معلوم ہو۔ ابھی تم نے ہی کہا ہے نا کہ ہر جنگ جیتنے کے لیے نہیں لڑی جاتی، تو میں بھی جیتنے کے لیے نہیں بلکہ اپنی بقا کے لیے یہ سوال اٹھا رہا ہوں۔ ہاں، اگر اختتام تک جیت بھی میرا مقدر بن جائے تو میں خود کو خوش قسمت تصور کروں گا۔ وہ کیا کہتے ہیں، یہ بازی عشق کی بازی ہے، جو چاہو لگا دو ڈر کیسا، گر جیت گئے تو کیا کہنا، ہاری بھی تو بازی مات نہیں۔ اسعد کی بات پر منام ایک پل کو چپ ہی رہ گئی۔ وہ آپ سے سیدھا تم پر آیا تھا، اور یہ بے تکلفی منام کی طبیعت پر خاصی گرا گزری تھی۔ سر، ایک فرم کے سربراہ کے لیے اپنی ایک عام سی ماتحت کو یوں بے تکلفی سے مخاطب کرنا اسے کوئی زیب نہیں دیتا۔ بہتر ہوگا کہ آپ مجھے یوں مخاطب نہ کریں۔ میرے خیال سے آپ نے جس مقصد کے لیے فون کیا تھا وہ ختم ہوا، سو میں رابطہ منقطع کر رہی ہوں۔ منام نے بھی اس بار کوئی لحاظ نہیں رکھا تھا، مگر مقابل بھی اسعد بنگش تھا، اور وہ جواب لیے بغیر ٹلنے والا تو ہرگز نہیں تھا۔ ایک منٹ مس منام اورکزئی، ٹھیک ہے، یہ بے تکلفی کسی جواز کے بنا ادھار رہی، مگر بحیثیت ایک انسان کیا یہ میرا حق نہیں کہ مجھے بتایا جائے کہ مجھے کیوں رد کیا جا رہا ہے؟ اگر آپ کی زندگی میں کوئی مجھ سے بہتر ہے تو مجھے رتی بھر بھی اعتراض نہیں، لیکن اگر اتنی شدت سے انکار کی وجہ کچھ اور ہے تو وہ آپ کو مجھے بتانی ہی ہوگی۔ منام کو آج پہلی بار اسعد کے لہجے سے ہلکی سی ضد کی بو آئی تھی۔ وہ گہرا سانس بھرتے ہوئے گویا ہوئی، سر، کچھ سچائیاں ایسی ہوتی ہیں جو صرف آپ کا دل ہی نہیں توڑتی بلکہ وہ آپ کے سر سے سائبہ اور پیلوں تلے سے زمین بھی کھینچ لیتی ہیں، اور میری بس اتنی سی کوشش ہے کہ آپ آخر میں خالی ہاتھ نہ رہ جائیں۔ اللہ حافظ۔ منام نے بات مکمل کرتے ہی فون کاٹ دیا تو دوسری جانب اسعد بھی فون میز پر دھرتے اپنے ہاتھوں کو دیکھنے لگا تھا۔ مس منام، آپ جانتے ہی نہیں کہ انسان آخر میں ہمیشہ خالی ہاتھ ہی اس دنیا سے جاتا ہے۔ آپ کے ساتھ کی کوشش تو اس اختتام تک کے سفر کے لیے زیادہ راہ ہے، اور میں آپ کی وضاحت تک اپنی کوشش کرتا رہوں گا۔ اسعد نے اپنے ہاتھوں کی لکیروں پر نظر جمائے ہوئے چشم تصور سے منام کو دیکھتے خود کلامی کی تھی۔ کہتے ہیں کہ معاملہ دل کا ہو تو انسان عقل کی دلیلوں کو رد کر کے محبوب کی داد رسی میں ہی لگا رہتا ہے، اور یہاں تو اسعد کی دل کا ساتھ اس کا دماغ بھی اس کے فیصلے کے حق میں دلائل دے رہا تھا، تو وہ کیوں کر پیچھے ہٹتا؟ اب تو جو ہونا تھا وہ ہو کر ہی رہنا تھا۔ خان حویلی میں کوہرام سا مچا تھا۔ ہمایوں اورکزئی کا جوان لاشا گھر آیا تو مادر مہر غش کھا کر گر پڑی، جبکہ زلیخا کا بھرا بھرا وجود تو گویا پتھر ہوا تھا۔ شہباز اپنے ادھڑے زخم کی پرواہ کیے بنا اپنے باپ کی دلجوئی میں لگا تھا، جبکہ اسامہ ایک جانب بیٹھا بس یہ سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ آخر یہ سب ہوا کیا ہے۔ انتصار بھی ننھے بسام کو ہی لیے بیٹھا تھا، جو اپنی آنکھوں سے اپنے باپ کو گولی لگتا دیکھنے کے بعد گمسم سا ہو گیا تھا۔ وادی کے ہر شخص کی آنکھ اشکبار تھی کہ ہمایوں تو دل نواز انسان تھا جو ہر کسی کی بھلائی کا ہی سوچا کرتا تھا۔ ان بھائیوں میں بس شاہزیب کے خون میں ہی گرمی تھی، ورنہ ہمایوں اور شہباز تو کسی بھی جھگڑے سے دور رہنے کی حتی المقدور کوشش کیا کرتے تھے۔ ان کی پوری کوشش تھی کہ کسی طرح اس علاقے میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کی بالادستی قائم کی جا سکے، مگر وہاں کے قبائل اس چیز کے سخت خلاف تھے۔ وادی میں آج بھی پنچایت اور جرگے بلا کر ہی فیصلے کیے جاتے تھے، اور اس بار تو جہانزیب اورکزئی نے موقع پر ہی بدلے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ زرلش اور زرشالہ دونوں ان کی قید میں تھیں، جبکہ ہمایوں کی تدفین ہوتے ہی ان کے گرگے قیوم اور نوشاد آفریدی کی تلاش میں بھی سرگرم عمل ہو گئے تھے۔ ادا شہباز، آپ کو بابا خان اور چاچا خان نے مردان خانے میں یاد کیا ہے۔ شہباز روتی کرلاتی ماں کو دلاسا دیتے ہوئے سلا کر ان کے کمرے سے نکلا تو خائصہ کے پیغام پر وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھتا مردانے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ وہ پردہ ہٹا کر اندر داخل ہوا تو اس کے باپ اور چچا کے علاوہ بھی علاقے کے کئی معززین وہاں برجمان تھے۔
انتصار اور اس کے والد کے ساتھ شاہزیب بھی ادھر موجود تھا۔ ایک اسامہ ہی تھا جو نہ جانے کدھر گم تھا۔ زوئی، شہباز، آؤ، ہم تمہارا ہی انتظار کر رہے تھے، علاقے کے ایک معمر فرد نے اسے دیکھتے ہی بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا۔ تم جانتے ہی ہو کہ آفریدیوں نے ناحق ہمایوں کی جان لی ہے۔ ہمارے لوگ قیوم اور نوشاد آفریدی کی تلاش میں سرگردہ ہیں، مگر تاحال وہ لوگ مفرور ہیں۔ ان کی دونوں بیٹیاں جہانزیب اورکزئی کی حراست میں ہیں، اور ہم سب کا مشترکہ فیصلہ ہے کہ انہیں واپس نہیں کیا جائے گا۔ اس شخص کی بات پر شہباز نے جھونکتے ہوئے بابا خان کی طرف دیکھا، مگر وہ نہ جانے کون سے غیر مرئی نکتے پر نگاہیں جمائے بیٹھے تھے۔ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا۔ ہم ایسے کیسے انہیں رکھ سکتے ہیں؟ جو کچھ بھی ہو اس میں ان کا کیا قصور؟ شہباز نے جہانداد اورکزئی سے نگاہیں ہٹاتے ہوئے اسی شخص سے سوال کیا تھا۔ ادازامن، اس سے ہم خود بات کرتے ہیں۔ جہانزیب اورکزئی نے ہاتھ کے اشارے سے اس شخص کو بات کرنے سے روک کر خود گفتگو کا سلسلہ جاری رکھا تھا۔ تم پر قاتلانہ حملہ ہوا، ہم نے مصالحت کی کوشش کی، مگر اب ہمارا بیٹا قتل ہوا ہے شہباز، اور اس بار ہم دشمن کو کوئی رعایت نہیں دیں گے۔ ہمارا فیصلہ ہے کہ کل صبح کا سویرا ان لڑکیوں کی زندگی میں بدبختی لے کر اترے گا، اور تم ہمارے فیصلے سے انحراف نہیں کر سکتے۔ جہانزیب اورکزئی کے لہجے میں نرمی کی کوئی رمق تک نہ تھی۔ ان کی بات پر شہباز نے بے چینی سے پہلو بدلا، مگر وہ اپنی ہی کہے جا رہے تھے۔ صبح اگنے والا سورج ان لڑکیوں سے ان کی پاک بازی چھین چکا ہوگا۔ تمہیں اور اسامہ کو اجازت ہے کہ تم لوگ خود یہ فریضہ سر انجام دے لو، ورنہ اس کام کے لیے ہمارے پاس بہت سے بندے ہیں۔ جہانزیب اورکزئی کی شفافیت شہباز کے ساتھ انتصار کا بھی دل دہلا گئی تھی، مگر باقی کسی کو تو جیسے کوئی فرق ہی نہ پڑا تھا۔ گستاخی معاف چچا خان، مگر یہ ناانصافی ہے۔ میں نے سنا تھا کہ آفریدی قبیلے والے عورتوں کے لیے جنگل کا قانون نافذ کرتے ہیں، مگر حقیقت تو اس سے بالکل مختلف ہے کہ ان کی پڑھی لکھی بیٹیوں کو اورکزئی قبیلے میں داغدار کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ آج سے پہلے بھی تو بہت سی لڑکیاں ونی ہو کر ہمارے قبیلے میں آئی ہیں، تو اب کی بار یہ ظلم کیوں؟ آپ اجازت دیں، میں ان میں سے ایک کو اپنے نکاح میں لینے کو تیار ہوں۔ اگر اسامہ راضی ہے تو ایک کا نکاح اس سے ہوگا، مگر میں یہ گناہ نہ کروں گا اور نہ ہی کسی اور کو کرنے دوں گا۔ شہباز نے حد المقدور اپنی آواز کو بلند ہونے سے باز رکھا تھا۔ یہ بات کسی اور نے کی ہوتی تو وہ اب تک اس کا چہرہ بگاڑ چکا ہوتا، مگر ہائے ری قسمت کہ مادر مہر نے بزرگوں کا ادب اسے گھٹی میں گھول کر پلایا تھا۔ تم ہماری روایات کی خلاف ورزی کر رہے ہو شہباز۔ یہ لڑکیاں ونی ہو کر نہیں آئیں، بلکہ مال غنیمت ہیں، اور اس پر تو پھر سب کا ہی حق ہوتا ہے۔ جہانزیب اورکزئی غصے میں شاید اپنی اقدار ہی فراموش کر گئے تھے، مگر شہباز پر انہیں وہ سب یاد نہ دلانے کی پابندی عائد نہ تھی۔ روایات میں نہیں بلکہ آپ بھول رہے ہیں چچا خان۔ یہ آپ کی والدہ کی ہی رائج کردہ رسم ہے کہ اورکزئی قبیلے میں کسی بھی معصوم لڑکی کی آبرو ریزی نہیں ہوگی، تو پھر اب روایات کی خلاف ورزی کیوں؟ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اس قدم کے بعد یہ معاشرہ ان لڑکیوں کے ساتھ کیا کرے گا؟ لوگ گدھ کی طرح نوچ ڈالیں گے انہیں۔ کبھی سوچا ہے کہ اس سب کے بعد ہم اپنے رب کو کیا منہ دکھائیں گے؟ ہمارا مذہب تو کسی صورت اس بربریت کی اجازت نہیں دیتا۔ شہباز کو ہمیشہ اپنے چچا کی حاکم طبیعت سے اختلاف رہا تھا، مگر اس نے کبھی کچھ کہا نہیں، لیکن آج اس کی برداشت کی حد تھی، سو اس نے اپنی ناگواری چھپانے کی رتی بھر کوشش نہ کی تھی۔ ہمیں مذہب کا سبق نہ پڑھاؤ شہباز، ہمارا مذہب ہی ہمیں بدلے کا حق دیتا ہے۔ جہانزیب اورکزئی کی اپنی ہی ایک منطق تھی۔ ان دونوں کی گفتگو کے دوران باقی سب کی خاموشی یہ ظاہر کرتی تھی کہ وہ لوگ اس کی آمد سے قبل ہی یہ فیصلہ کر چکے تھے، ورنہ کوئی تو آواز بلند ضرور کرتا۔ بالکل، ہمارا مذہب بدلے کا حق دیتا ہے، مگر بربریت کا نہیں، اور آپ جس کے خون کا بدلہ لینا چاہتے ہیں نا، تو وہ تو خود ہی معاف کر دینے والوں میں سے تھا، اور آپ نے اس کی موت کے دوسرے ہی دن اس کی یہ عادت بھلا دی، مگر میں نہیں بھولا کچھ بھی۔ جس کے خون بہا کی بات ہو رہی ہے وہ میرا بھائی تھا، اور میں اس کا ولی ہونے کے ناطے اس ظلم سے انکار کرتا ہوں۔ شہباز کے ببانگ دہل کہنے پر سب ہی پل بھر کو ساکت ہوئے تھے۔ جہانداد اورکزئی کی آنکھوں میں تیرتا اضطراب بھی قدر کم ہوا کہ وہ زبان سے نہ سہی مگر دل سے اپنے بیٹے کے ہی ہمنوا تھے۔
یہ رسموں کی زنجیریں ہی تھیں جو ان کی زبان پر بھی قفل ڈال گئی تھیں، لیکن شہباز انہیں اسی لیے تو سب سے پیارا تھا کہ وہ کبھی بھی غلط کا ساتھ نہ دیتا تھا۔ شہباز اورکزئی، جو ہمایوں کے ساتھ ہوا وہ کسی اور کے ساتھ نہ ہو، اس کے لیے اب دشمن کو سبق سکھانا بے حد ضروری ہو چکا ہے۔ یہ قبیلے کا مشترکہ فیصلہ ہے اور اس کی خلاف ورزی کی صورت میں تمہیں وادی سے بے دخل کر دیا جائے گا۔ اس بار جہانزیب اورکزئی کی حمایت میں ایک ساتھ کئی اور زبانیں بھی کھلی تھیں۔ زوئی، شہباز، دو انجان لڑکیوں کے لیے اپنے قبیلے کو چھوڑ دینا کہاں کی عقل مندی ہے؟ اور کل کو تمہیں بھی تو اپنی بہن بیانی ہے نا۔ وہ جو کچھ کہنا ہی چاہتا تھا، اندسار بنگش کے ایک بابا سائیں کی بات پر اس نے بے یقینی سے ان کی جانب دیکھا کہ یہ کیسا انصاف تھا کہ بہت سے بے قصوروں کو مل کر کسی ناکردہ گناہ کی سزا سنا دی جائے۔ جانے یہ بہن کی محبت تھی یا کوئی اور جذبہ، لیکن شہباز تھوڑی دیر بعد شکستہ قدموں سے ایک کمرے کی جانب بڑھ رہا تھا جس کی مقید کی شناخت سے تاحال وہ انجان ہی تھا۔ تو کیا رسموں کی زنجیروں نے اس کے قدموں کو بھی جکڑ لیا تھا؟ جی دوستوں، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ ہمیں اپنی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آگے اس کہانی میں کیا ہونے والا ہے، اور جڑے رہیے گا کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل کے ساتھ، جہاں ہم بہت جلد ایک نئی ایپیسوڈ لے کر آئیں گے۔ ٹل دین ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔ ہیلو فرینڈس،